मैंने अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मेरा नौकर ही मेरे साथ इस तरह से करेगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी ये मेरे साथ क्या हो गया था। मुझे जल्द अज जल्द इस दलदल से निकलना था, वरना मेरा बहुत नुकसान होता। मैं अपने खूबसूरत नौकर को देखकर कई बार अपना दिल हार बैठी थी, क्योंकि मेरा शौहर तो मेरी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता था और ना ही वो पाकिस्तान में मौजूद था। लेकिन फिर भी मैंने इसकी बीवी होने का हक अदा किया और अपने दिल और अपनी नज़रों को काबू में किया। लेकिन मेरा नौकर मेरे साथ इस तरह से करेगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। पिछले कई दिनों से मैं अपने साथ अपने नौकर को सुला रही थी। इतने बड़े घर में मेरे और इसके अलावा कोई भी नहीं था और मुझे डर लग रहा था। इसी वजह से मैंने उससे कहा कि तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, इस तरह मेरा दिल लगा रहेगा और तुम्हारी तनख्वाह भी डबल हो जाएगी। तुम्हारा माँ का फ़ायदा हो जाएगा, बेचारी परेशान रहती है, इसका कमाने वाला तुम्हारे लिए कोई भी नहीं है। डबल तनख्वाह होगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और उस घर में तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दोगी, बल्कि यूँ समझो कि तुम मेरे बच्चे हो। लेकिन वो कहते हैं कि ना किसी को बच्चा कह देने से वो बच्चा नहीं बन जाता और औलाद हमेशा अपनी ही होती है जो माँ के पेट से पैदा होती है। एक हफ्ते के बाद जब मुझे पता चला कि मेरा नौकर ही मेरे साथ, ये देखकर मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि वो मुसलसल मेरी तरफ घूर रहा था। क्योंकि मैं भी अभी शावर लेकर निकल रही कि दरवाजे पर घंटी बजी। मेरे पूछने पर आवाज़ है कि बाजी मैं फौजिया अपने बेटे के साथ आई हूँ। मैंने बिल्कुल खुले छोड़े और जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर वो औरत अपने बेटे के साथ खड़ी थी। उसका बेटा मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। उस वक़्त शायद कभी भी मेरी तरफ देखता तो यूं ही करता। इस औरत ने कहा कि बाजी मैं अपने बेटे को काम पर छोड़ने आई हूँ। वो जी बाजी आपके शोहर का फ़ोन आया था ड्राइवर को, तो आपका ड्राइवर हमारे घर आया था कि मैं अपने बेटे को आपके घर छोड़ दूँ। हाँ नहीं बाजी, ये मेरा बेटा है और कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप जो कहेंगी वैसा ही करेगा। वो औरत ये बोलकर वहाँ से चली गई और अपने बेटे को सख्ती से बोलकर के कहा कि मैडम जी का हर तरह से ख्याल रखना। इतने बड़े घर में वो अकेली रहती है, ऐसे में एक नौकर भी 14 साल का लड़का, मेरे लिए इससे बढ़कर अच्छी बात क्या हो सकती थी। उस लड़के का नाम राफा था और वो कहीं से भी नहीं लगता था कि किसी गरीब ख़ानदान से है, मगर वो कहते हैं कि ना शक्ल और सूरत से थोड़ा पता चलता है कि वो इस दरख्त का फल मीठा होगा या कड़वा जब तक उसे चख न लें। वही मिसाल इंसान के लिए है कि जहरी हुलिये से किसी का पता नहीं चलता। राफा मेरे सभी काम करता था और वो मेरी रात को देर से ही घर जाता था। उसकी तनख्वाह मेरे शौहर ने अलग से लगाई थी। एक दिन मैं अपने कमरे में कपड़े तब्दील कर रही थी कि अचानक राफा कमरे में आ गया और मैं उसे अचानक अपने कमरे में देख कर चौंक गई, क्योंकि उस वक़्त मैं कपड़े तब्दील कर रही थी। वो देखते ही फ़ौरन बाहर चला गया। जब मैंने कपड़े तब्दील कर लिए तो मैंने उसको अंदर आने को कहा और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि मैडम जी मुझे माफ़ कर दें, मैंने देखा नहीं था कि आप कपड़े तब्दील कर रही हैं और आपने दरवाज़ा भी बंद नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं सीधा कमरे में चला आया। उस बात को वो 2 दिन गुजर चुके थे कि मुझे फ़ोन की घंटी सुनाई दी। मेरे अलावा उसके घर में मोबाइल राफा के पास हो सकता था, क्योंकि राफा के अलावा तो घर में कोई भी नहीं था और मैं मोबाइल राफा को ही देती थी। राफा अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। मैंने जब उसे बुलाया और कहा कि तुम्हारे पास ये मोबाइल कहाँ से आया, तो उसने कहा कि मेरी अम्मी ने लेकर दिया है। मैंने कहा कि अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम सिर्फ अभी 14 साल की हो, इसलिए ये इस्तेमाल करना तुम्हारी उम्र के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा कि मैडम जी आजकल तो 11 साल के बच्चे भी अपने पास फ़ोन रखते हैं, आप किस ज़माने में रह रही हैं। ये सब बातें पहले होती थी, आजकल ये कौन देखता है भला। शौहर मेरी बातों का नोटिस ले रहा था। उसे जब अपने हालात का बताती तो आगे से 2 टोक अल्फाज में बोलता कि तुम बच्ची नहीं हो, आखिर कब बड़ी होगी। सारी दुनिया की बीवियों के शौहर बाहर के मुल्कों में जाते हैं, तुम दुनिया से अलग थोड़ी हो भला। आज भी मुझे घर में अकेले डर लग रहा था। पिछले 1 माह से रोज़ मुझे लगता था कि शायद घर में कोई आता है, क्योंकि जो ही आदमी आधी रात होती है तो मुझे वहशत होने लगती है। अपने इस डर को काबू करने के लिए बहुत कुछ कर चुकी थी। सुबह होते ही पड़ोस की लड़की को गपशप के लिए बुला लेती, शाम के वक़्त कॉलोनी में बने जिस्म में चली जाती, मगर कोई फाका ना होता। आज मैंने सोच लिया था कि शौहर का फ़ोन आते ही उन्हें सब बता दूंगी कि इतने बड़े घर में रहना कितना मुश्किल है। खुद तो वो कवियत रहते हैं और मुझे यहाँ इस घर में कैदी बनाकर छोड़ गए हैं। शादी को लेकर मैंने बहुत सारे ख्वाब देख रखे थे। मैं शुरू से ही एक रोमांटिक लड़की थी। मैं हमेशा से ही ये सोचती थी कि मेरा होने वाला शौहर भी मेरी तरह रोमांटिक होगा। मैं सारी रात उससे बातें किया करूँगी।
اور جب بھی کبھی ہم دونوں باتیں کرتے تھک جائیں گے تو پھر ایک دوسرے کی باہوں میں سو جائیں گے۔ مگر جب شادی ہوئی تو میرا شوہر اس کے الٹ ہی نکلا۔ وہ رومانس سے کوسوں دور تھا۔ ایک عورت کی ضروریات پیش کپڑا جوتا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے جسے پورا کرنا ایک شوہر کا فرض ہوتا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نے بہت سارے خواب سجا رکھے ہوں گے، لیکن میں ایسا آدمی ہرگز نہیں ہوں کہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی ضروریات کا خیال رکھوں۔ تمہیں کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، لیکن اس کے علاوہ تمہیں میرے مطابق چلنا ہوگا۔ ہم دونوں دنیا والوں کی نظر میں تو میاں بیوی ہوں گے، لیکن ہمارا میں آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ شوہر کے اس قدر سخت الفاظ نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ میں اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ میری ماں باپ نے یہ مجھے کس کے ساتھ باندھ دیا ہے، کیونکہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اس کے علاوہ جسم کی بنیادی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے بھوک کے وقت پیٹ کو روٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اس طرح ہمارے جذبات کو بھی خوراک کی ضرورت تھی۔ پچھلے 4 دن سے میں اپنے شوہر سے بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ مسلسل مجھے فون کرتے، لیکن میں ان کا فون نہیں اٹھاتی۔ تنگ آ کر چوتھے دن میں نے ان سے کہا کہ آج کے بعد مجھے فون نہ کرے گا۔ آپ شادی کے اگلے دن ہی کویت واپس چلے گئے تھے۔ مجھے اپنے نکاح میں اور اس گھر میں باندھ کر آپ تو اپنے ذمہ داری سے فارغ ہو چکے ہیں، لیکن میرے جذبات، میری محبت اور میری زندگی کا کیا؟ آپ نے تو یہ بھی نہیں سوچا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، میں 2 ماہ کے بعد واپس آ رہا ہوں۔ دراصل مجھے کویت میں کچھ ایمرجنسی تھی جس کی وجہ سے مجھے اچانک جانا پڑا تھا، لیکن تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں آ جاؤں گا۔ تم ایسا کرو کہ رافع کو اپنے پاس سلا لیا کرو، وہ روز رات کو تمہارے پاس سو جایا کرے گا، بالکل وہ 24 گھنٹے کے بعد تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس طرح تمہارا دل بھی لگا رہے گا، اور وہ بڑا نیک ہی بچہ ہے، تمہیں کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شوہر کی بات سنتے ہی اگلے دن میں نے رافع کو گھر بلا لیا اور اسے کہا کہ اب سے رافع 24 گھنٹے ہی یہی رہے گا اور اس کی تنخواہ بھی ڈبل ہو جائے گی۔ اس کی ماں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے وہ جھٹ سے مان گئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آج کے بعد تم نے یہیں رہتا ہے، اس لیے اپنی میڈم کو خوش رکھنا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا اس خوش ہونے سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ میڈم جی کچھ نہیں، بس وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنا کا کہنا مان کر چلے گئی اور اپنی آپ کی کوئی بات بھی نہ ٹالے گی۔ مجھے ایسا لگا کہ تھا جیسے اس کی ماں کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد فوزیہ گھر سے چلی گئی۔ رافع آپ یہیں رہنے لگا تھا، میرے پہلے سے زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ موبائل کا استعمال بھی بہت زیادہ کرتا تھا۔ کئی بار میں اسے منع کر چکی تھی کہ اس عمر میں فون کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ میری بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو سخت آرام کی ضرورت ہے، آپ کسی سے بھی بات کی زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گی، آپ کی طبیعت زیادہ بگڑ جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت بگڑ گئی۔ تو رافع باہر سے ہی کھانا لے کر آتا تھا، لیکن حیرت کی بات تھی جب میں کھانا کھاتی تو فوراً میرا سر بھاری ہونے لگتا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کہاں پر ہوں۔ مسلسل میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے رافع سے کہا کہ رافع آج کے بعد تم باہر سے کھانا نہ لانا، کیونکہ آج مجھے باہر کے کھانے کی عادت نہیں ہے، اور جب میرے شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ بھی مجھے غصہ ہوں گے۔ اور کتنی بار کہا ہے کہ کھانا ہمیشہ گھر پر بنایا کرو، آج کے بعد میں گھر سے ہی بناؤں گی۔ یہ بات کہتے ہی رافع کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں میڈم جی، آپ پریشان نہ ہوں، میں باہر سے کھانا لے آؤں گا، نہیں تو میں اپنی ماں سے کہتا ہوں وہ کھانا بنا دے گی۔ آپ بیمار رہتی ہیں، آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ آرام کریں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کسی سے بات بھی نہ کریں اور دھیان بھی نہ دیں، بالکل آرام کریں تاکہ آپ جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں۔ رافع کا میرا یوں فکر کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کاش جس طرح میں رومانٹک تھی اسی طرح میرا شوہر بھی ہوتا۔ میں نے ایک دن رافع سے کہا کہ رافع تم شادی کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ تم نے کبھی سوچا ہے تم میری بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ تو رافع نے مجھے بڑا عجیب سا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ جی میڈم جی، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی آپ جیسی ہاٹ ہو اور بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ میں نے کہا کہ اچھا، کیا میں تمہیں خوبصورت لگتی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ جی مالکن جی، آپ جیسا اس دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں ہوگا، آپ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں، لگتا تو ایسے ہے بھائی نے کبھی آپ کی تعریف نہیں کی، اس لیے آپ کو اپنی خوبصورتی پر شک ہے۔ رافع کا اس طرح کھلم کھلا میری تعریف کرنا مجھے بہت بھایا۔ ظاہری سی بات ہے، کوئی بھی مرد جب عورت کی تعریف کرتا ہے تو وہ عورت کو اچھا لگتا ہے۔ مجھے بھی یوں غیر مرد کا تعریف کرنا بہت اچھا محسوس ہوتا۔ میرا دل چاہا کہ رافع میری اور تعریف کرے اور میں اس کے منہ سے اپنی تعریف سنتی رہوں،
لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں اور میرا 14 سالہ نوکر ایک ہی بستر پر سوتے تھے۔ میں تو اسے بچہ سمجھتی تھی کیونکہ میں اسے اپنے بیٹوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی، مگر میرے دل میں کئی بار شیطانی خیال آیا جو کہ اچھا نہیں تھا۔ مگر میرے دل میں خیال آتے ہی میرا تیسرا کلمہ پڑھ کر خود کو اس خیال سے پاک کر لیتی اور اللہ سے معافی مانگتی کہ اللہ مجھے معاف کر دینا اور میرے دل میں ایسا کوئی بھی خیال نہ آنے دینا، کیونکہ میرا جسم میرے شوہر کی امانت ہے۔ جب بھی رافع کے چہرے کی طرف دیکھتی تو بہت ہی وہ بھلا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکا تھا اور اپنی عمر سے کئی گنا بڑا لگتا تھا۔ لمبا چوڑا جسم، بڑی شیپ، وہ بھی ایک بھرپور مرد لگتا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے کب میں سو گئی مجھے یہ پتہ بھی نہ چلا تھا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میری نیٹی عجیب حالت میں ہوئی تھی، کیونکہ رات کو میں یہ پہن کر سوتی تھی جبکہ رافع گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آیا تھا۔ میں شام کو جب وہ واپس لوٹا تو میں نے کہا کہ کہاں پر تھے تم سارا دن؟ تم نے بتایا بھی نہیں تھا، کم سے کم تمہارے پاس یہ موبائل تھا، مجھے فون ہی کر دیتے کہ آج مجھے کوئی ضروری کام تھا۔ تو میرے 14 سالہ نوکر نے کہا کہ مالکن، ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اچانک مجھے وہاں جانا پڑا، اس لیے میں آج گھر پر موجود نہیں تھا، مجھے معاف کر دیں۔ میں اگلی رات یہی سوچتا ہی رہی کہ کل میرے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ مجھے کچھ بہت ہی زیادہ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کل رات کچھ ہوا ہے۔ رافع بھی سو چکا تھا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے رافع سے کہا، تم رات کو کس ٹائم سوتے ہوتے ہو؟ مجھے کہنے لگا، مالکن میں تو آپ سے پہلے ہی سو جاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن کل رات 2 بجے جب میری اچانک آنکھ کھلی تو اس وقت رافع جاگ رہا تھا اور مجھے اٹھتے دیکھ کر وہ فوراً سوتا ہوا بن گیا۔ میں نے یہی سوچ رہی تھی کہ رافع نے مجھ سے جھوٹ بولا، اور کیوں بولا آخر؟ کیا وجہ تھی؟ اب میں سوچ لیا تھا جو پچھلے کئی دنوں سے میرے ساتھ ہو رہا تھا اب میں اس کا پتہ کر کے ہی رہوں گی۔ اس رات جلدی میں اپنے کمرے میں آ کر سو ہوئی تھی بن گئی۔ رافع تقریباً 11 بجے کمرے میں آیا اور وہ بھی آ کر لیٹ گیا تھا۔ میری نظر رافع کی ہر حرکت پر تھی، لیکن آدھی رات کو میرے ہوش اڑ گئے، میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی جب میں سنا کہ رافع میرے شوہر سے بات کر رہا تھا اور وہ دونوں آپس میں میری متعلق بات کر رہے تھے۔ رافع نے کہا کہ مالک آپ کا کام مکمل ہو جائے گا، آپ بالکل بھی فکر مت کریں، میں میڈم جی کو یہاں پر بہت الجھا رکھوں گا، بلکہ میں نے ان کی بہت زیادہ نازیہ بھی کچھ تصویریں بھی بنا لی ہیں جن کے ذریعے میں ان کو بلیک میل کروں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے دے اور اپنے ہی گھر کے نوکر کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کر رہے۔ اس طرح وہ کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گی کہ اب جلد پاکستان واپس آ جائیں، کیونکہ ان کو خود سے دھو لینا کی بو آئے گی۔ اور ویسے مالک آپ کی بیوی سے بہت خوبصورت، مگر کم وقت مجھے وہ اپنا بیٹا مانتی ہے، ورنہ بیتے گنگا میں ایک آدھ بار میں بھی ہاتھ دھو۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر اس طرح سے گھٹیا حرکت کرے گا۔ مزید اگلے دن مجھے محلے کی عورتوں سے معلوم ہوا کہ میرے شوہر نے باہر ایک گوری سے شادی کر رکھی ہے۔ یہ شادی تو اس نے اپنی ماں سے خاطر کی تھی جو آج کل عمرے پر گئی تھی، اب تو واپس بھی آنے والی ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے شوہر نے کبھی مجھ سے دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، وہ فون بھی مجھے اپنی ماں کے ڈر سے کرتا تھا۔ جس عورت نے مجھے یہ سب بتایا وہ میری ساس کی سہیلی تھی۔ اگلے دن میں نے طبیعت خراب کا بہانہ بنا دیا اور کچھ ضروری اور پیسے لے کر وہاں سے آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور بھی مجھے ایک غیر لڑکے کے ساتھ مل کر میں جا کر بھی اسے معاف نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک غیر مرد کو میرے بستر تک لے آیا تھا، تو نہ جانے اور وہ میرے ساتھ کیا کیا کرتا۔ آج میں اپنے شوہر اور والدین کے بغیر ایک ٹرسٹ میں رہ رہی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جو اس نے مجھے وقت میں رہتے ہی بچا لیا تھا۔